अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी तौर पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। इवन भारत के अंदर की अगर बात करें तो भारत के अंदर भी भारतीय गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उनकी नाकाम फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। अब आलमी तौर पर क्या मंजरनामा बन रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत के पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं है। बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शवाहिद के भारत ने पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाया और अब आलमी तौर पर जो सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आ रहा है उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन किया गया है, मजीद 17 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं, जबकि तकरीबन तादाद की बात की जाए तो 71 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हमास ने तमाम कैदियों की रिहाई और 5 साला गजा जंगबंदी पर जो है आमादगी जाहिर की है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो पहलगाम वाक़े के बाद जो आलमी मंजर बन रहा है, कहाँ कहाँ भारत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें अपना जायज़ा लेना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है पहलगाम के हवाले से जी, उसको कहाँ कहाँ पजीराई मिली है। जी, पहली बात तो यह है कि हमारा जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, उसने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत करते हुए हर किस्म की हमायत का यकीन दिलाया है। एक तो ये कि वो जो हम कहते थे कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और लोहे से ज़्यादा मजबूत है, उसका जब भी कभी मौका आया है, कोई टेस्टिंग टाइम आया है, चाइना ने साबित किया है। सिर्फ एक अहद मुझे याद है और वो है 2019 से 2024 तक का, जिसमें थोड़ी सी सरदमोरी थी और उसकी भी वजूहात थी, लेकिन उसके अलावा उससे पहले और आजकल कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है पाकिस्तान का जिसकी चाइना ने तायीद न की हो। एक बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं, बल्कि जो कार्रवाई की गई है उसके ना कोई सबूत है और ना ही कोई शवाहद है जिसकी बुनियाद पर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जाए। तो उन्होंने भी इसको यकसर उठा के फेंक दिया है। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा फोरम है यूनाइटेड नेशंस। जी, सिक्योरिटी काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। ये हमारे कई दहाइयों पर मबनी मौक़िफ़ की एक मरतबा फिर तायीद हुई है इंटरनेशनल फोरम पर। यह कोई छोटी बात नहीं है। ये इस कदर बुरा हाल है भारतीय सफारतकारों का यूनाइटेड नेशन में कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बात। दूसरी बात यह कि जो करारदाद पास की है सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसके अंदर भी ना पहलगाम का नाम है जी, ना पाकिस्तान का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी जहां भी हो, कोई भी करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा विक्टिम तो हम हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि इस करारदाद की इस शक्ल में मंजूरी और पाकिस्तान के ऊपर, यानी पाकिस्तान के ऊपर भारत की ख्वाहिश के बावजूद नाम न लेना हमारे जो सफारतकार हैं वहाँ, ये उनकी बहुत बड़ी फतह है। बुखारी साहब, एक छोटा सा पॉइंट, अब जिस तरह से अभी आपने बताया भी है डिटेल में, बुखारी साहब, फिर भारत का जो एक वो प्लान था या मंसूबा था, वो तो फिर कोई भी बाय नहीं कर रहा। भारत जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा था, अब ये कितना बड़ा भारत के लिए डिप्लोमेटिक फेलियर है। मैं उसके ऊपर आता हूँ, दर्जा जरा वहाँ पहुँचते हैं। आपने न्यूयॉर्क टाइम का जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का या जवाब ढूंढ रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है। जी, ये अब न्यूयॉर्क टाइम जो है हमारा अखबार तो नहीं है ना जी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मदद और ताउन के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहों से राब्ता किया है, लेकिन कहीं से भी उन्हें उनकी तवक्को के मुताबिक जवाब नहीं मिला है। जी, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लो है हिंदुस्तान के लिए। अब आज जनाब एक गरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख जस्टिस फॉर पीस के सरबराह हैं, जिन्होंने इससे पहले भी कोई मौका ज़ाया नहीं जाने दिया भारत को एक्सपोज करने का कि किस तरह भारत आलमी दहशतगर्दी का मुर्तकब है। इल्ज़ाम तराशी नहीं है। आपको याद है कनाडा से किस तरह से रॉ का बंदा पकड़ के और वहाँ से उनके सफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के वापस किया गया था। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर जो प्लान था रॉ का, सिख लीडर को कत्ल करने का, उस पर भी भारत जो है बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। वो ये कहते हैं पतवंत सिंह पन्नू साहब कि 2 करोड़ सिख आबाद हैं ईस्ट पंजाब में, यानी जो भारतीय पंजाब है। उसने कहा हम पंजाब को क्रॉस करके भारत को पाकिस्तान पे हमला करने की
نہ اجازت دیں گے، نہ ایسا ہونے دیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے انڈیا کے لیے اور انکریجمنٹ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. امریکہ نے بھی پاکستان کا نام لیے بغیر واقعے کی مذمت کی اور بھارت کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، ان کو جب بتایا گیا، سوال کیا گیا ان سے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھارت اور پاکستان آپس میں طے کر لیں گے. دیٹ مینس جو ان کے بہت بڑے الائی ہیں امریکہ، ان کی طرف سے بھی ان کو کوئی انکریجنگ جواب نہیں ملا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی، جو یہ انڈس بیسن ٹریٹی کو جو انہوں نے سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے ایک سفارتکار نے کہا ہمارے پاس بھی آپشن ہے کہ ہم سمجھوتا معاہدہ جو ہے معطل کر دیں. یہ بھارت کی موت ہے، اس لیے کہ شملہ معاہدے کے تحت چونکہ ہماری اس وقت مجبوریاں تھیں، ہمیں 93,000 پاکستانی جو پریزنرز تھے ان کو واپس لانا تھا، ہم نے وہ یہ معاہدہ کیا. لیکن اس معاہدے کو معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پھر بائی لیٹرل ایشو نہیں رہے گا. ابھی تو آپ کسی ورلڈ لیڈر سے بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان اور ہندوستان کا بائی لیٹرل ایشو ہے. اگر ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں تو کشمیر بیکمز ملٹی لیٹرل ایشو، اینڈ دیٹ مینس ہم دنیا کے کسی بھی ملک کو اس کے حل کے لیے اپنی امداد کے لیے کہہ سکتے ہیں. چائنا جیسے ملک، ترکی جیسے ملک، ایران جیسے ملک جو ہماری حمایت کرتے ہیں، سعودی عربیہ ہے. آج کل تو کچھ تھوڑی سی نئی صورتحال سعودی عرب کے ساتھ بھارت کی بن رہی ہے، لیکن جو ہمارے روایتی دوست ممالک ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، ان کی حمایت جو ہے وہ ہمیں حاصل رہے گی. آگے چلیے جناب. یعنی کہ یہ کشمیر کے حوالے سے شملہ سمجھوتا جو ہے، اس کو سسپینڈ کرنے کا تھریٹ بھاری پڑا ہے بھارت کے اوپر. اچھا جی، اب گھٹیا حرکتوں کے اوپر جناب انڈیا اتر آیا ہے. RSS کے گنڈوں نے پاکستان کے ہائی کمیشن پر لندن میں حملہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. 4 لوگ اس وقت گرفتار ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے RSS کا جو روایتی نارنجی رنگ ہے وہ پاکستان ہائی کمیشن کی دیواروں پر پھینکنے کی کوشش کی. اس میں بھی ایک صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ انتہا پسندی، دہشت گردی، یہ RSS کا، بی جے پی کا، مودی کا انسگنیا ہے. یہ سمبل ہے جس سے یہ تینوں قوتیں پہچانی جاتی ہیں. جو تینوں یہ یعنی آپ کہتے ہیں اینٹیٹیز ہیں، ان کی پہچان ہے یہ کہ یہ دنیا بھر میں دہشت گردی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے. نہ وہاں مسلمان سکھی ہے، نہ وہاں سکھ سکھی ہے، نہ وہاں ناگا سکھی ہے، نہ وہاں میزو سکھی ہے، نہ وہاں ایسامیز سکھی ہیں. میں اگر فہرست بتاؤں گا آپ کو تو 26 کے قریب انڈیپینڈنٹ موومنٹس وہاں چل رہی ہیں. تو یہ اس رویے کی، یہ اس RSS کی ریپوٹیشن کی وجہ ہے کہ بھارت میں نہ کبھی امن ہوا ہے اور نہ کبھی امن ہو جائے گا. اب اس حوالے سے 2 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے. ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا ایران ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے فون پہ بات کی ہے اور ہم نے اپنا موقف ان کو واضح کیا ہے. اسی طریقے سے ایرانین پریزیڈنٹ اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی، ان سے بھی ڈار صاحب کی گفتگو ہوئی ہے. تو ہم اپنے دوستوں سے، ہم اپنے حلیفوں سے اپنا موقف جو ہے اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں اور ان سے نہ صرف یہ کہ ہمیں توقع ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے موقف کا ساتھ دیں گے. چین کے حوالے سے میں پہلے ہی آپ سے بتا چکا ہوں. اب آ جائیں پانی روکنے کا معاملہ جو ہے. دیکھیے، پانی روکنے کا معاملہ اگر بھارت نے سیریسلی اس پر عمل کیا تو یہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا پوری دنیا میں. ٹیل کے اوپر بسنے والے سارے ممالک جو ہیں وہ پھر سفر کریں گے اس سے. تو اس لحاظ سے عالمی برادری کبھی بھی بھارت کا ساتھ نہیں دے گی. میں آپ کو اس کا ایک پیرلل بتا دوں اگر، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ سمجھ آ جائے. اگر بھارت پاکستان کا پانی روکتا ہے تو پھر مجھے بتائیں برہم پترا کا پانی روکنے سے چین کو کون روکے گا؟ بالکل. اور برہم پترا جو ہے وہ وہاں لائف لائن ہے. جی 30% تو اگر آپ یہ حرکت فرمائیں گے تو پھر یہ حرکت آپ کے ساتھ بھی فرمائی جائے گی ایک سے زیادہ طرف سے. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں جو انڈس بیسن ٹریٹی سے منسلک ہیں یا ادروائز، وہ کہتے ہیں نہ ہندوستان میں کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ دریا کا رخ موڑ دے یا پانی روک سکے. اس لیے جو اس میں چھپا ہوا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اس گیدڑ دھمکی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہندوستان ہمارا پانی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟
بخاری صاحب ہندوستان تو ہمارا پانی نہیں روک سکتا، لیکن بہت بڑی بڑی گیدڑ بھبکیاں جو ہے بھارت کی جانب سے ماری جا رہی ہیں کہ ہم پانی بند کر دیں گے اور پاکستان بڑا پریشان ہے، لیکن ہم نے جو ان کی ایئر بیس وہ پابندی لگائی ہے اس کا ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر 2019 کی بات کی جائے تو تبھی ہم نے ایئر اسپیس بند کی تھی تو اس پہ کافی زیادہ نقصان ہوا تھا بھارت کو، اور ابھی کی بات کی جائے 10 کروڑ یومیہ سے زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو بخاری صاحب عالمی طور پہ بھی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان کو انٹرنل اگر دیکھا جائے تو انٹرنلی بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک اور ایشو جس کی وجہ سے انہیں اور زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے یہ پیشکش کی کہ آپ اس سانحے کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروا لیں، بالکل ہم اس میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اس پیشکش کے بعد ایسے لگا جیسے سانپ سونگ گیا بھارت کو۔ بالکل آج 4-5 دن ہو گئے ہیں اس کو کوئی وہاں سے اس کے بارے میں جواز جو ہے وہ نہیں دیا۔ اسی طرح پھر ہم نے کہا کہ اوکے انٹرنیشنل ایک کمیشن بنا لیتے ہیں بالکل جس میں غیر جانبدار ملکوں کی نمائندگی ہو۔ اس کے اوپر بھی بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ لیکن ایک اور واقعہ جو میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے قومی اسمبلی سے شاید سینٹ سے خطاب کرتے ہوئے علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی واحد ایسا بندہ ہے جس کو آپ باہر نکال کے اور ان سے رائے لیں، ان سے زیادہ ہندوستان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا۔ میں مجبور ہو گیا یہ سن کے انہیں یاد دہانی کرانے کے اوپر، کاش ہم یہاں ٹی وی پر وہ دکھا سکتے کہ جناب عمران خان ایز پرائم منسٹر آف پاکستان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب عوامی دباؤ بڑھا، جب یہ ابھی نندن والا واقعہ ہوا ہے، یاد ہے نا آپ کو، جس میں 2 جہاز گرا لیے تھے ہم نے ان کے، ابھی نندن صاحب کو چائے پلا کے بے غیرتوں کی طرح سے مار پیٹ کے واپس بھیجا تھا ہم نے، یاد ہے کہ نہیں؟ بالکل یاد ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا، انہوں نے کہا اب کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں؟ اگر یہ پاسبل ہوتا تو ہم یہ دکھاتے ہیں۔ The sitting Prime Minister of Pakistan, under that pressure from the people on that incident of Abhinandan, saying کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج ہمیں بتا رہے ہیں، کل اس سے پہلے کل ایک اور بیان کسی نے کہا وہ واحد آواز ہیں، وہ واحد شخص ہیں جو ہندوستان کو یعنی برباد کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ان کا واقعہ آپ کو سنایا ہے، ریکارڈ کی بات ہے، قومی اسمبلی کا ریکارڈ نہیں۔ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پاکستان ویسے بھی پاکستان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ جنگ والے معاملات میں نہ ہی پڑا جائے۔ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں اوورآل تو ابھی بھی پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم جنگ کی طرف جائیں، لیکن بھارت انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے گھسیٹا جائے۔ لیکن بھارت کی یہ جو انسٹیگیٹ کرنا ہے یہ اس کی گیدڑ بھبکیاں، یہی تو میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا میں یہ بتاؤں یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جی تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ وہ کئی سینکڑوں سال کا جو مسلمانوں کا دور حکومت ہے پورے ہندوستان پر، یاد تو رہتا ہے نا ان کے تھنک ٹینکس کو، ان کے جو پالیسی میکرز ہیں، وہ تو میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جینوئن انڈین تھنکرز ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے، کیونکہ پاکستان ایک بفر زون ہے بیچ میں۔ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ سالہ سال کی تاریخ ہے کہ غزنی سے، کابل سے اٹھتے تھے لوگ اور جا کے جھنڈا گاڑتے تھے دلی میں۔ بالکل۔ تو اس لیے پاکستان کو مٹانا کوئی نہیں چاہے گا۔ کوئی آپ کو یاد ہوگا یہی بی جے پی، اسی کے لیڈر واجپئی صاحب آئے تھے، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کی سلامتی کی دعا کی تھی، یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے۔ تو یہ میں آپ کو تاریخی ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں اس کا ادراک ہے۔ بالکل بخاری صاحب بالکل درست بات۔ اگر آپ اجازت دیں ایک اور سوال بخاری صاحب، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے، خواجہ آصف کی جانب سے ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ ایک سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 4 دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ تو بخاری صاحب ایک دفعہ پاکستان کی کیا تیاری ہے اس پر بھی بتا دیں کہ پاکستان نے ابھی تک کیا تیاری کی ہے، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو تیاری کے اعتبار سے تو میں بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور اس کا اظہار اس واقعے سے بھی پہلے آرمی چیف کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1.3 ملین آرمی یہ ہم سے آج تک کیا چھین سکی ہے اور یہ ہم سے کیا چھین سکتی ہے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، جو خواجہ آصف کے بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ آج انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3-4 دن تک جنگ شروع ہو جائے گی، 3 سے 4 دن، میں نے یہ کہا تھا کہ 3-4 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی کہ بھارت کہاں تک جانا چاہتا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ذرا رک جائیے، ابھی تو کل جو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے
یہاں ریلی کی ہے, بالکل. اس کا بھی ذکر بہت ضروری ہے. دیکھیے کشمیر کاز کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے کوئی دو رائے نظر نہیں آتی ہیں. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں سال تک, ٹھیک ہے. کل کے اجلاس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں جو کچھ کہا ہے, میں دہرانے بیٹھوں گا تو بہت وقت گزر جائے گا, لیکن انہوں نے ہندوستان کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جرت بھی مت کرنا پاکستان کو آزمانے کی. پاکستان کو آزماؤ گے تو پچھتاؤ گے. یہی بات فیصل وارڈا نے بھی کہی ہے, یہی بات علی ظفر نے بھی کہی ہے, یہی بات پاکستان کے ہر اس سیاسی لیڈر نے کہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان مسلم دشمنی میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے, لیکن ہماری تیاریوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بخاری صاحب, بھارت جو ہے وہ گلوبلی ٹیررسٹ بن چکا ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت ساری رپورٹس ہم دیکھ چکے ہیں, پروگرامز میں ہم نے ڈسکس بھی کی. کینیڈا کی بات کی جائے, کلبھوشن یادو ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل ہے. تو بخاری صاحب, اگر بھارت پھر بھی کوئی ایسا ماحول بناتا ہے پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کا, یا کوئی اگلے 3 سے 4 دن میں کچھ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ, تو کیا لگتا ہے آپ کو بخاری صاحب عالمی طور پہ کیا ری ایکشن سامنے آ سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت کا یہ جو کارڈ بھارت نے پلے کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں تو بھارت کو ہزیمت کا سامنا رہا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے, کیا ری ایکشن کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ٹھیک ہے یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا ول ناٹ ڈیئر اٹیک پاکستان. اچھا, the reason تباہی مکمل ہوگی, اس لیے کہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا تو نیوکلیر آرسنل یوز کرنا از آر فرسٹ رائٹ. اور نیوکلیر کے حوالے سے جو ہمارے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں, the Indians shiver in their pants. یہ بالکل میں اس پر وضاحت اس وقت میں جانا نہیں چاہتا ہوں. جو میں نے ٹرم یوز کی ہے وہ ہندوستانیوں کو بھی پتہ ہے, وہ پوری دنیا کو بھی پتہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جنگ ہندوستان کے لیے آسان آپشن ہوتا تو ہمیں 1971 کے بعد جس طرح کہا گیا تھا واک اوور تھا ویسٹ پاکستان, تو کیا کیوں نہیں کسی نے واک اوور؟ ابھی نندن کا سبق جو ہم نے ان کو پڑھایا, اس کے بعد ری ایکشن کے طور پر ہمارے پائلٹس نے سری نگر کے اوپر فلائی کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یو آر ایٹ آر ٹارگیٹس, اٹس جسٹ اے کوسچن آف پشنگ دا بٹن بٹ وی آر ناٹ. تو ہندوستان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان از ناٹ دیٹ ایزی اے پرے. تو لیٹس سی if India dares تو دیکھیں تاریخ پر کیسے لکھی بھارتی جاتی میڈیا تو ہے. مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے, جس قسم کی خبریں چل رہی ہیں, بھارتی میڈیا ویسے بھی مودی کا گودی میڈیا ہے, تو جو مودی سرکار کہتی ہے بھارتی میڈیا وہی کرتا ہے. تو وہ لوگ تو مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ کا ماحول بنایا جائے. اگر ہم میزائلوں کی بات کی جائے, میزائل بڑے انہوں نے دکھائے, مودی کی تصویر لگی ہوئی ہے, اس قسم کے میزائل دکھائے, پھر یہ بھی بتایا کہ ان میزائلز کی یہ رینج ہے تو ہم یہ کرنے والے ہیں. تو اب عالمی طور پہ تو بے نقاب ہو چکا ہے ان کا ڈرامہ. اگر ہم یو این کی بات کریں یا مختلف باقی ممالک کی بات کریں, وہ جو جنگ کرنا چاہتا ہے وہ دشمن کو موقع نہیں دیتا. کریکٹ, ٹھیک ہے. آپ کا خیال یہ کہ انڈین جتنے پاگل ہیں کہ وہ یہ اتنے دن گزر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے تیاری کر رہا ہوگا, تو جس نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک جعلی اور ایک فیک وار نہیں لڑتا. تو اس لیے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے اندر 2-3 اور پوائنٹ ہیں جس کا ذکر بہت ضروری ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ مودی اور نیتن یاہو دے آر آرم ان آرم, دے آر اگینسٹ مسلمس, دے آر اگینسٹ پاکستان. پلازیبل بات ہے, سمجھ میں آتی ہے کیوں ایسا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کو واضح طور پہ اشارہ دیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کریں. اٹس اے ویری ویری سینسیبل بات. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیے جناب. تھوڑا سا عرفان صدیقی صاحب بھی بولے ہیں اس حوالے سے, بہت سارے لوگ بولے ہیں, اور فیصل وارڈا بھی بولے ہیں, لیکن ایک تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا. ان کا آج ایک اجلاس تھا لاہور میں جس کی صدارت کی ڈاکٹر گوہر اجاز صاحب نے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ان کی قیادت میں پوری بزنس کمیونٹی نے یک آواز ہو کے جو 3-4 باتیں کہی ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ. پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی ملک کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے. یعنی انہوں نے اپنے تمام ریسورسز, اپنا تمام سرمایہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک طرح سے آفر کر دیا ہے. ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, ہم صرف پاکستانی ہیں. پاکستان کے عوام دشمن کی آنکھیں نکال لیں گے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے پہلے عوام صف اول کے محافظ ہیں.
مودی سرکار ہوش کے ناخن لیں, ہمیں صرف پاکستان کی پرواہ. اور آخری جملہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہیٹس آف ٹو دا بزنس کمیونٹی کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. دے آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ دا پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ پاکستانی نیشن ایز ویل. بالکل پاکستانی پولیٹیشنز یا ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت ایک ساتھ کھڑی ہے. بخاری صاحب, بھارت کے اگر بھارتی میڈیا کے یا بھارت کے اگر ڈر اور خوف کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستانی چینلز کو وہاں پہ بین کر دیے. آپ ان کا ڈر اور خوف یہاں سے دیکھیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ہندوستان کی لیڈرشپ چونکہ خود بہت ٹھوک بجا کے جھوٹ بولتی ہے, اس لیے سچ جاننے کا اور سننے کا رواج نہیں, وہ چاہتے ہی نہیں کہ فیکٹس لوگوں کے سامنے آئے. لیکن ایک بات میں بتاؤں, یہ دھوکہ انہوں نے پہلے بھی دیا تھا. یہ دھوکہ انہوں نے جب ابھینندن نے اٹیک کیا تھا تب بھی دیا تھا, لیکن دنیا نے پھر جو مظاہر دیکھے ہیں وہ سب کو ابھی تک یاد ہے. ہندوستان اگر یہ حماقت کرے گا, اس کی نسلیں آنے والی جو ہے اس پر بالکل, اگر ہندوستان کسی بھی قسم کی حماقت کرتا ہے تو ہندوستان کو پاکستان کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا. اور ابھی ایسے میں پاکستان کے تمام پولیٹیشنز اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہے. بھارت کے کسی بھی قسم کی اگر کوئی جنگی کارروائی بھی بھارت کرتا ہے تو اس کا بھی سخت جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. اور بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا وہ عالمی طور پہ بے نقاب ہو چکا ہے اور بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پاک افغان سرحد کے قریب سویپنگ آپریشن کیا گیا ہے. گزشتہ 3 روز میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے خارجیوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں, تقریباً 71 خوارج جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا, میں پھر آپ کو ریفر کروں گا جو آرمی چیف کی بالکل آرمی چیف نے واضح طور پہ کنونشن سینٹر میں. جی, انہوں نے کہا تھا کہ 1500 کے قریب لوگ ہیں. جی, یہ ہم سے کچھ نہیں چھین سکتے, نہ ہم سے افغانستان چھین سکتے ہیں, نہ بلوچستان چھین سکتے ہیں, نہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہے چھین سکتے. اور ساتھ انہوں نے تھریٹ کیا تھا, اب ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے. میرے خیال سے if all these operations are seen in that context of army chief's speech تو پھر ہمیں صورتحال سمجھ آ جاتی ہے. کیا ایک تو یہ کہ زیرو ٹالرنس ہے اب دہشت گردوں کو برداشت کرنے کے حوالے سے, وہ چاہے افغانستان سے آئیں, چاہے وہ سو کالڈ ناراض گروپس ہوں, کسی طرف سے بھی اب وائلنس ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک تو یہ میسج چیف کا تھا, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ ہم افغانستان سے اپنے تعلقات کے خراب ہونے سے ہمیشہ ڈرتے بھی تھے, بچتے بھی تھے. ہمارا خیال یہ تھا کہ وہاں کابل میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ہوگی, اور ہمیں جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس طرف سے جس طرح کی پریشانی لاحق رہتی تھی اس میں کمی آئے گی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, اس لیے کہ ابھی بھی رو, اور میں نام اب تفصیل سے لوں گا تو یہ تمام انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں یہ وہاں پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بار بار کابل گورنمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ ٹی ٹی پی کو, داعش کو یہاں نہ پنپنے دیں. آپ یہ اسلحہ جس کثرت سے انہیں مہیا ہو رہا ہے, یہ فارن فنڈنگ جس کثرت سے جس تعداد میں انہیں مل رہی ہے, اس سے پاکستان کے امن کو خطرہ ہے. لیکن کابل کی حکومت نے ہماری کسی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. اس کا نقصان ہمیں تو جو ہوا سو ہوا. اب کابل کی حکومت کہہ رہی ہے ببانگ دہل کہ یہ ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہے. یہ اگر شروع میں کہتے ہیں نا نپ دا بڈ, اگر شروع میں ہی ان کا کلا کما کر دیا ہوتا تو شاید کابل کو بھی آج یہ صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا. بالکل. اب بھائی صاحب, ایون پاکستان نے تو کوشش بھی کی نا بات چیت کرنے کی. اگر ڈار صاحب کی بات کی جائے, وہ وزٹ بھی کیا انہوں نے, ایون وہاں سے بھی افغان گورنمنٹ میں سے دعوت دی کہ آپ پاکستان آئیں. تو ہم نے تو بار بار کوشش کی کہ مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے پہلے تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. جب ہم نے شروع میں ابتدا میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی, جب ان سے ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹی ٹی پی کو لگام دیں, ان کا جی یہ آپ کے لوگ ہیں, ان کو یہاں سے لے جائیں. This was a very careless response to our offer. ہم نے کہا اوکے, ہم لے جاتے ہیں, ان سے کہیں اسلحہ ہتھیار جو ہیں وہ پھینک دیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کریں, موسٹ ویلکم. بالکل. یہ بات نہ ٹی ٹی پی نے قبول کی اور نہ ہی اس کو انڈورس کیا کابل کی حکومت نے. نتیجہ سب کے سامنے ہے. ہم تو بلیڈ کر رہے تھے, لیکن خود افغان حکومت کابل اور پورے اپنے افغانستان میں اس کے نتائج دیکھ رہی ہے. اب آ جائیں, ہم نے اب 2 کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے آپریشنز ہیں دے آر آل انٹیلیجنس بیسڈ.
یعنی ہمیں وقت سے پہلے یہ علم ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ افغان بارڈر سے کراس کر کے نارتھ وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، لہٰذا 3 طرف سے انہیں گھیرا گیا. سو وی نیو ایگزیکٹلی دا پلیس کہاں سے آئیں گے، وی نیو ایگزیکٹلی کہ نمبر آف مین کتنے ہوں گے. تو ایک جھٹکے میں 54 کا قلعہ کما کرنا بہت بڑی کارروائی ہے. اس کا سہرا ہماری آرمڈ فورسز کے سر ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے سر ہے. پھر فالو اپ آپریشن ہم ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ ایک آپریشن ہوا پھر اس کے بعد بھول بھلا گئے یا اس کو توجہ مرکوز نہیں رکھی. اب ہم نے فالو اپ ایکشن میں 17 کو آج جہنم واصل کیا ہے. یوں 2-3 دن کے اندر تعداد جو ہے وہ 71 ہو گئی ہے. میرے خیال سے اب یہ آپریشنز رکنے والے نہیں ہیں. اب پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور ہوں یا پی ٹی آئی ہو جو ان کی پھڑکی لگتی تھی جب ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا، اس دفعہ وہ خاموش ہیں. ٹھیک ہے، اور خاموش رہنا بھی چاہیے. دیکھیے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ بارڈر کراس کریں، آزادی کے ساتھ آئیں، ہمارے شہروں کو تہس نہس کریں اور پھر واپس چلے جائیں. بالکل بخاری صاحب، اب جس طرح سے آرمی چیف کی آپ نے بات کی، آرمی چیف نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی تھی اس پہ کہ ہم پوائنٹڈ آپریشنز کریں گے اور کیے بھی جا رہے ہیں. بخاری صاحب اب فالو اپ آپریشن بھی کر رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کو خطے سے ختم کیا جائے. وہی 1500 لوگوں والی بات کہ 1500 لوگوں کو جہنم واصل کیا جائے گا. بخاری صاحب اب جو امریکی اسلحہ ہے دہشت گردوں کے پاس، اس کی بات کی جائے کہ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، پھر را کی آپ نے بات کی، اور بھارت جس طرح سے سپورٹ کرتا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو، بخاری صاحب ان کا قلعہ کما کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو ہمارے انٹیریئر منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں 2-3 بڑے واضح اشارے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ ان کو کون سپانسر کر رہا ہے، کہاں سے ان کو امداد مل رہی ہے، کہاں سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے. یہ انہوں نے ببانگ دول کہا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑی ہم یہ سارے شواہد جو ہیں یہ پیش کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپریشن صرف دعوے نہیں ہیں، انہوں نے کہا یہ 54 لوگوں کی لاشیں دیکھیں آ کے. اب میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 54 لوگوں کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے نادرہ کو بھیج دی جائیں تاکہ ان کی تصویریں لگا کے مسنگ پرسن کا سیاپا کرنے والے لوگوں کے بھی کان کھڑے ہوں اور ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں محسن نقوی وہ نادرہ کو بھی اور انٹیریئر منسٹری کو بھی اس قسم کی ہدایات جاری کریں گے کہ ان کے پرٹیکولرز، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ اس میں بلوچستان سے ملوث تھے، کتنے لوگ اس میں ٹی ٹی پی کے تھے، کتنے لوگ اس میں اخوان تھے. یہ اب باتیں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ شیئر کرنی. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کو افغانستان سے ڈیل کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں یہ وفاق کا کام ہے کہ وہ بات کرے افغانستان سے. تو بخاری صاحب اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ درست اقدام نہیں ہے اگر علی امین گنڈا پور صاحب جا کے بات کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکے؟ اس کو کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پارٹی وہ ہے جس کی چیف منسٹر ہے وہ جو یہاں پر طالبان کو لا کے بسانا چاہتی تھی، جو ان کے یہاں دفاتر کھولنا چاہتی تھی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم 40,000 لوگ لا کے واپس یہاں بسا چکے ہیں جن میں سے 7,000-8,000 کے قریب جنگجو ہیں. یہ بیان میرا نہیں ہے. لہٰذا ایسے چیف منسٹر کو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں کنٹری ٹو کنٹری ایکٹ کرنا ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کسی ملک میں مجھے بتا دیجئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسٹ پنجاب کا چیف منسٹر آ کے ہم سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں کیوں ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو رائے دینی ہے نا، آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو مناسب فورمز موجود ہیں نا. آئے نا، جو پبلک سیکورٹی کمیٹی تھی، جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ اپنی رائے اس میں دیں. آپ یہ پنگا لینا کیوں چاہتے ہیں وہاں پر جو کہ آپ کا نہ آئینی اختیار ہے نہ آپ کو قومی سطح کے اوپر اس کی اجازت دی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، یہ ان کا کام نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے جو بیرونی طاقتیں ہیں جو افغانستان میں ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہیں، بخاری صاحب ان کا ناطقہ بند کرنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 ہی طریقے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. اچھا. ان کو ایویڈنس دے کے، جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے ڈوسیئرز بھیجے ہیں 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں سیکورٹی کونسل کے ان کو. اور اب میرے علم میں ہے یہ بات، یہ خبر میں بریک کر رہا ہوں کہ سفارتی لیول کے اوپر وفود بھیجے جائیں گے پوری دنیا میں
अच्छा, उसके अंदर सेनेटर्स, एमएनएज, एमपीएस और ओपिनियन मेकर लोग शामिल होंगे, ठीक। एनालिस्ट शामिल होंगे, जो जाके पूरी दुनिया में उजागर करेंगे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भारत की स्टेट टेररिज्म के हवाले से। बिल्कुल तो ठीक। मैं समझता हूँ कि ये इकदाम ताख़ीर से ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये सही सिमत में सही इकदाम है और बिल्कुल। इसके ज़रिए ही हम सिर्फ भारत को एक्सपोज कर सकते हैं। बिल्कुल, सफारती वफूद जो हैं वो भेजे जाएंगे ताकि पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो भी आलमी तौर पर बताया जा सके, और जो दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें भारत सपोर्ट कर रहा है वो भी आलमी तौर पर बताया जा सके, और ये सबसे अहम इकदाम है, इस वक्त की अहम ज़रूरत है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। गजा जंगबंदी पर हमास ने तमाम कैदियों की रिहाई और 5 साला जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया है। बुखारी साहब, अब हमास जो कि ये कह रहा था कि हमें मुकम्मल जंगबंदी करनी है, लेकिन अब 5 साला जंगबंदी पर इत्तफाक का इजहार हमास की जानिब से किया जा रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो 5 साल की जंगबंदी पर राजी तो हो गया है, लेकिन उसकी जो ये कंडीशन है कि इसराइली फोर्सेज हैव टू लीव गजा। जी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी। उसकी वजह ये है कि द पैलेस्टीनियन नेशन and particularly under the leadership of Hamas, they know how to rebuild. ऐसे ही। गजा को तबाह इसराइल ने पहली दफ़ा नहीं किया है। आपको याद है क्या क्या हाल होता रहा, बिल्कुल, सबके बट एवरी टाइम दे रीबिल्ट इट इन रिमार्केबल टाइम। ये इसराइल को मालूम है कि अगर मेरी फौजें यहाँ से निकल गई और हमने हमास को फ्री हैंड दे दिया, दे विल रीबिल्ड गजा। इस बात से मौत पड़ती है नेतन्याहू को भी और उसके हवारियों को भी। अच्छा, एक बात तो ये मैं वसूख से कहना चाहता हूँ। एक दूसरी बात ये है, गज़ा से इसराइली निकलेंगे तो जो इस वक्त लावारसगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं गज़ा के लोग, कुछ जो हैं वो रफ़ा के पास बैठे हुए हैं, कुछ किसी दूसरे कोने में हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दे नो हाउ टू लिव अंडर द ओपन स्काइज। वो हर किस्म की सोबत बर्दाश्त कर लेंगे फॉर द रीबिल्डिंग ऑफ देयर नेशन। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक। आलमी सतह पर इसराइल को सिवाय अपने चंद हवारियों के, जिनमें अमेरिका और यूरोप के कुछ ममालिक हैं, दूसरे लेवल के ऊपर जो सेकंड टियर ऑफ नेशंस हैं, वहाँ उसकी मजम्मत की जा रही है। आप देखिए जो आलमी अदालत है जी, वहाँ पे भी गजा का वहाँ केस पे पहुंच दोबारा गया। प्रोसीडिंग शुरू हो गई। एक दफ़ा वो इसको मुजरम करार दे चुकी हुई हैं जेनोसाइड का, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं जी, और फिर ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई है गजा की इमदादी नाकाबंदी पर। दुनिया की किसी जंग में दो चीज़ें नहीं हुई हैं, एक भूख से मारना और एक बच्चों को मारना, मासूम बच्चों को मारना। बिल्कुल। ये किसी बदतरीन जंग में, वो जंगें जो वैशियों ने लड़ी हैं, उसमें भी बच्चों को टारगेट नहीं किया जाता, खुराक नहीं रोकी जाती। ये मुझे इस मॉडर्न वर्ल्ड, इस फर्स्ट वर्ल्ड पर मेरा दिल चाहता है तबर्रा करने को, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो बरतानिया, चाहे वो यूरोप के जो ममालिक हैं, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं और बेगैरती की नींद सोए हैं। बिल्कुल, तमाम ममालिक सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन गजा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन हमास की जानिब से अब 5 साला जंगबंदी पर इत्तफाक का इजहार किया गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या मंजरनामा बनता है, क्या जंगबंदी वाले मराहिल में गजा दाखिल होता है या नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।